देखिए ना, अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है कि जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्का मुकरमा। इतना बड़ा ताजर मुसलमान हो गए, अपने कबीले का सरबराह मुसलमान हो गए, खबर फैल गई। और ताजर के दोस्त भी ताजर ही होते हैं, बड़े बड़े लोग उनके दोस्त थे। तो एक जमात मुरतब हुई जिसने कहा कि पता तो करें वाकई जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए, मालूमात तो करें। उनके नाम बताऊं कौन कौन थे? हजरत उस्मान गनी, हजरत सईद बिन ज़ैद, इस तरह के कुछ सहाबा जो बड़े ताजर हैं और अपने कबीले में कदकाठ रखते, नामी गरामी लोग, उन्होंने कहा कि यार ये खबर फैल गई है कि जनाब सिद्दीक अकबर, और बड़े धीमे हैं, बड़ी बेहतरीन राय रखने वाले, सोच समझ कर फैसला करने वाले हैं, और एक बेहतरीन ताजर हैं। और ताजर जो होते हैं वो घाटे का सौदा करते नहीं, सोच समझ के चलते हैं। तो जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए तो मालूमात तो करें। तो वो सारे जमा होकर जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए। इधर देखना नौजवानों मेरी तरफ। ने आके कहा, अबू बकर सुने मुसलमान हो गए आप? फरमाया ये कोई सादा सा सवाल तो नहीं ना, बैठो देते हैं जवाब। ये कोई आम सी बात तो नहीं ना, ये बस वो जुमला तो नहीं ना कि हाँ कह दी या ना कह दी और बात खत्म हो गई। फरमाया बैठो करते हैं बात। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बिठा लिया, फिर इस शौक से हुजूर का जिक्र किया। मेरी तरफ देखिएगा, इस मोहब्बत से नबी पाक का तज़किरा छेड़ा। कुछ लोग बात करते हैं तो उनका पूरा लबो लहजा उस पर महब हो जाता है, उनकी आंखें भी बोलती है, उनकी रूह भी उसमें उतर जाती है। वो बात करते हैं तो वो पूरी लज्जत और पूरा कैफ और पूरा सुरूर, यानी एक एक हरफ सज्जन दे नादा सानू दिसता वांग कुरान ते सूरत यार दी वेंदे रहना, ये सब अमलां दी जान है। सज्जना साडा दीन की पुछना, साडा इहो ही दीन ईमान है। एक एक बात कैफ वाली, सुरूर वाली, धुली हुई, लज्जत वाली, मिठास वाली। जनाब ने सिद्दीक अकबर ने कभी हुजूर के अखलाक की बात छेड़ी, कभी माफ करने की बात छेड़ी, कभी अता करने की बात छेड़ी, कभी नवाज देने की बात छेड़ी, कभी हुजूर की सिला रहमी की बात छेड़ी, कभी भाई को भाई से मिला देने की बात छेड़ी। इस रंग में हुजूर का जिक्र नूर किया कि वो जो तस्दीक करने आए थे ना कि आप मुसलमान हुए कि नहीं, वो कहने लगे हमें भी ले चले, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ना। आने वाले का इकराम करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे एक बड़ा दुख था, मेरे बच्चे भी मुसलमान थे, पोते भी मुसलमान थे, नवासे भी हजरत सिद्दीक अकबर के जनाब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से आदि हुए, नवासे तेरे। फरमाते हैं कि मेरी सारी नस्लें मुसलमान थी, दिल करता था मेरे अब्बा जी भी कलमा पढ़ जाए। उनका नाम था अबू काफा, वो कलमा नहीं पढ़ते थे और आंखों से नाबीना थे। और बाप ही होता है ना। जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक्त आए हैं ना, तो कहते हैं घर के अंदर एक छोटा सा गड़ा बनाया हुआ था, टोया, उसमें अशरफियां दिनार रखते थे और ऊपर मैं कोई मोटा कपड़ा डाल देता। फरमाते हैं जिस दिन मैं निकलने लगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे थे, मैंने सारे निकाल लिए और छोटे छोटे रोड़े डाल दिए। ऊपर मैंने उसके लिए उसी तरह बोरिया डाल दिया और जनाब अस्मा से कहा कि अब्बा जी ने पूछा ना कि अबू बकर सारे पैसे तो नहीं ले गया। दादे पोतियों के भी बड़े सगे होते हैं ना, पोतरियां भी कुछ जड़े है कि सारे ले गया, पूछा ना सारे तो नहीं ले गया। तो तुम चुप रहना, वो खुद उठ के जाएंगे ना तो ऊपर हाथ लगाएंगे तो उनको एहसास होगा पैसे इधर ही है। हिकमत है। इतना वो ख्याल करते थे लेकिन कलमा नहीं पढ़ते थे। तो अबू बकर सिद्दीक कहते मेरा बड़ा दिल करता था वो कलमा पढ़े। एक दिन वो बोल ही पड़े हिजरत मदीना के बाद, कहने लगे अबू बकर मैं मान गया हूं तेरे रसूल वाकई सच्चे, चल यार मुझे ले चल, मैं भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ूं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरी तो ईद बन गई कि मेरा तो घर बन गया ना। अब मेरे अब्बा जी भी वहां आ गए जहां सारा घराना खड़ा था। कलमा पढ़ना चलो। कहते मैंने अपने वालिद का हाथ पकड़ा, रहा जिस तरह पकड़ा मुझे मजा आ गया। सुनो और याद रखना, हमारे लिए तो मुश्किल हो गया है, हम इज्जत लेने के कायल हैं, देने के नहीं। कहते हैं जब मैं मस्जिद नबी में हुजूर को लेके आया, अपने वालिद को लेके आया ना, हुजूर की बारगाह में नबी करीम मिंबर पे बैठे थे, अभी कलमा पढ़ा नहीं, पढ़ने आए हैं। कहते हुजूर मिंबर पे बैठे थे, मैं अपने नबीना और बूढ़े वालिद को लेके आया, नबी करीम उठ के खड़े हो गए। किसी को इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती, कोई अर्ज नहीं।
کوئی عرض نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے، کیوں بھلا 27ویں تو دیں دیو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدی سوان کے پار نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد درزی پڑھتا ہی کچھ نہیں، تو کہتے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تو نار رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے۔ کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں کہ مولویاں کل کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تے سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق پر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے۔ یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے، ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ حضرت صدیق ایک بار مزاج کے ٹھنڈے تھے، کوئی بڑی سخت بات بھی کر دیتا تھا تو ابو بکر صدیق بولا نہیں کرتے تھے، والد نے جو کہا جب کہا چپ کر کے سنا۔ ایک دن والد آئے اور آ کے کہنے لگے نبی کریم کی بارگاہ میں کہ مجھے نا ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ ابو بکر صدیق تو یوں کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر صدیق کو۔ جناب صدیق اکبر کو بلایا، حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ میں کیا سن رہا، والد کو مارا ہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تم تو ایسے کر ہی نہیں سکتے، یہ کیا بات ہوئی، باپ کو مارا ہے؟ محبوب کریم نے 2-3 دفعہ کہا تو ابو بکر صدیق نے چہرہ اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد سے کہیں تلوار لے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں سی نہیں کروں گا، پر ان سے کہہ دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں، یہ آپ کے بارے میں تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج انہوں نے نا آپ کے خلاف بات کی ہے، معاذ اللہ، یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کی گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ مجھے ساری کائنات سے جو ہستی پیاری ہے وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے میرا والد بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور میرے بچے مسلمان ہیں، پوتے اور نواسے مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور نے دعا کر دی، رب کریم نے توفیق ہدایت عطا کر دی۔ حضرت ابو قحافہ کلمہ پڑھنے آئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو ابو بکر صدیق مسکرا رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے، تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حضور میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہے، پر اللہ کی عزت کی قسم آپ کے دو چچا کلمہ پڑھنے سے رہ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی، اس لیے کہ اگر آپ خوش ہو کہ میرا کوئی چچا آ گیا تو میرا کلیجہ اور ٹھنڈا۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے کی، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دے، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگی ہے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وزادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی، وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی تو قریب میرے اندر بھی کو پائی جاتی۔ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔
لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ہمارے بزرگ اتنی اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے۔ لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا۔ بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا۔ کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا تھا، تیسرے دن گیا تو پھر، اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے، تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حقاق حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ کو، یہ کریں اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جد و جہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل۔ ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کیے۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا۔ کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے۔ اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کی ہے نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا۔ انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، مشکلات ان کے لیے نہیں رہیں۔ اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ جائیں آپ، کتنے آپ پیارے لوگ ہیں۔ اب تو تقریر ختم ہونے لگی، بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ، لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے دونوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے، آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھے، سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہوں، برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح، آپ سٹینڈ تو لیں۔ اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں، مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین ان کے خلاف لڑنا ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہے، ذرا بہتری ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا۔ یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہونا۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے۔
हालात मुवाफक नहीं है तो क्या हुआ, हम हक छोड़ जाएंगे। इस्तकामत एक नेमत है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहाँ बेटा, मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा वो हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चाचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूँ जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस MPA की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूँ। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रास्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर। ओ यारो हैं ना कुछ अभी भी लोग शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं